कि अगर दो खुदा होते तो जो निज़ाम जितने हैं सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और फिर मौला अली ने नहजुल बलागा में फरमाया था, अपने बेटे से वसीयत की थी इमाम हसन से कि ये बेटा जान लो कि अगर दूसरा खुदा होता तो उसका कोई नुमाइंदा भी हमारे पास आता और उसकी सफात हमारे सामने आती। और बस एक ही दलील दी थी? नहीं, और भी दलील थी। ये था चांद सूरज सितारे के बारे में था। ये सब अपनी जगह है, लेकिन देखने में खिलाफ सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सारा निज़ाम एक है। इसके अलावा हमने इबादत, दो खुदा होते तो ज़मीन और आसमान के दरमियान इख्तिलाफ हो जाता। इसके अलावा भी हमने इबादत के बारे में कुछ बताया था आप लोगों को कि इबादत में अगर कोई हमसे ये कहे कि आप रसूल की बात मानते हैं, इमामों की बात मानते हैं, उनकी इताअत करते हैं, ये बताया था कि जैसे हम लोग रसूल इमाम की बात मानते हैं तो उसके लिए शिर्क नहीं होगा। तो इसके लिए था कि जो हम लोग रसूल इमाम की बात मानते हैं, इताअत करते तो खुदा के हुक्म से और रसूल की इताअत करते। वेरी गुड। हमने एक आयत भी आप लोगों को बताई थी, याद है किसी को? कौन सी? वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद हमने सूरह नास शुरू किया था। सूरह नास में से कोई बताएगा क्या बताया था हमने आप लोगों को? फजीलत बताई थी और क्या? खुदा बीमार हुए थे तो जनाब जिब्राइल और मीकाईल आए थे। जनाब जिब्राइल रसूल खुदा के सर के पास बैठे और जनाब मीकाईल उनके पैर के पास बैठे और जनाब जिब्राइल ने सूरह फलक की तिलावत करनी शुरू कर दी और जनाब मीकाईल ने सूरह नास की तिलावत। बस इतना ही बताया था? जी और था रिवायत नमाज वित्र में इमाम बाक़ुल इस्लाम ने फरमाया जो नमाज वित्र में सूरह नास और सूरह फलक और सूरह कुल अल्लाह की तिलावत करता है उसकी बहुत ज़्यादा सवाब है। उससे कहा जाएगा कि ऐ खुदा के बंदे तेरी नमाज वित्र कबूल हो गई। अच्छा, आप लोग ये बताएं कि सूरह नास की तिलावत आप लोग के सामने हुई थी, तर्जुमा बयान हुआ था? नहीं। ख़ासूसन चूँकि बच्चे आप लोगों को आपको बहुत ज़्यादा आपकी तिलावत को पसंद या करते हैं, इंसानों में से, यानी जो लोगों के दिलों में वसवसे पैदा करता है, मैं उनकी पनाह चाहता हूँ। किससे? मतलब उनसे खुदा की पनाह चाहता हूँ, वो चाहे जिन्नात में से हो या इंसानों में से। ठीक है, समझ में आया? यानी एक तरीक़े से खुदावंद आलम रसूल को हुक्म दे रहा है कि ऐ रसूल तुम शैतान के शर से मेरी पनाह मतलब मांगो। एक तरीक़े से आई इतनी बात समझ में? जी अगर हम अपनी ज़िंदगियों में देखते हैं तो शैतान हमेशा किस फ़िक्र में रहता है? शैतान का असल में काम ही क्या है? बहकाना। वेरी गुड। इंसान को वसवसों की जद में इंसान को हमेशा शैतान लेकर आना चाहता है। और इसमें चंद अल्फाज ऐसे हैं जो अभी आप लोगों के सामने मसलन आप लोग के सामने रोशन करेंगे कि ये किस तरीक़े से हम लोगों को बहकाता है। और इसका जो तर्जुमा बताएं कुरान से लिख सकते हैं ना? हाँ, कुरान में सेम तर्जुमा यही है। और जब हम देखते हैं कि मसलन अगर इंसान का मकाम जितना बुलंद होता है, शैतान का वसवसा उतना ही मुहकम, उतना ही शदीद होता चला जाता है ताकि उसको राह हक़ से हटा सके, उसको राह हक़ से मुनहरिफ कर सके। आ रही है बात हमारी समझ में आप लोग को? जी ख्वार। इसीलिए खुदावंद आलम ने रसूल से कहा कि तमाम वसवसे डालने वालों के शर से खुदा की पनाह तलब करो। अगर हम इस सूरह का मतलब देखते हैं तो ये सूरह और सूरह फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, ये थोड़ा सा मुशाबे हैं, यानी एक जैसे हैं, क्योंकि दोनों ही सूरों में खुदा की पनाह मांगी गई है। किस से? शर से, आफात से, तमाम चीज़ों से
خداوند عالم کی پناہ مانگی گئی ہے. لیکن فرق اگر ہم دیکھتے ہیں تو صرف اتنا سا ہے کہ فلق میں مختلف طرح کے شر بیان کیے گئے ہیں، لیکن ناس میں صرف وہ شر بیان کیے گئے ہیں جو نظر آنے والے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جو سورہ ناس اور سورہ فلق ہیں دونوں ایک ہی جیسے ہیں. مثلاً عنوان جو ہے یعنی پناہ مانگنے کی بات دونوں ہی سوروں میں ہے، لیکن فرق صرف اتنا سا ہے کہ فلق میں شر کے مختلف اقسام بیان کیے گئے ہیں، لیکن سورہ ناس میں نظر آنے والے وسوسوں کے بارے میں بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے، آیا سمجھ میں؟ فلق اور ناس ایک ہی طرح ہیں، لیکن فرق اتنا ہے کہ فلق میں الگ الگ طریقے کے شر بیان کیے گئے ہیں اور ناس میں صرف جو نظر آنے والے شر ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگ کو آیا سمجھ میں؟ ہاں نا، کچھ تو بول دیا کریں. سورہ فلق میں الگ الگ طریقے کے شر بیان کیے گئے ہیں اور سورہ ناس میں واضح نظر آنے والے وسوسوں کے بارے میں. ویری گڈ. اس کے بعد بات آتی ہے اس سورہ کی تفسیر کی. تفسیر اگر ہم یہاں دیکھتے ہیں سورہ ناس کی تو ہمیں ملتا ہے کہ خدا نے جو کہا ہے رسول سے پناہ مانگیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ہم زبان سے ایسے ہی کہتے رہیں اور اپنے عمل سے اپنے آپ کو نہ روکیں. اور تفسیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تفسیر جو آیت کے وضاحت کرتی ہے. کیا بات؟ جو وضاحت کرتی ہے آیت کی کہ خدا عالم کہہ کیا رہا ہے، کہنا کیا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، جی خدا نے پناہ مانگنے کے لیے کہا رسول سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف ہم زبان سے ہی کہتے رہیں اور اپنی فکر کو اور اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو نہ بدلیں. کیونکہ اگر ہم صرف زبان سے کہتے رہیں گے اور اپنے عقیدے وغیرہ کو نہیں بدلیں گے تو ہمارے اس صرف اور صرف کہنے کا کوئی فرق نہیں ہوگا، یعنی کوئی اثر نہیں ہوگا. اگر ہم اس سورہ کی تلاوت کر رہے ہیں اور خدا کی پناہ طلب کر رہے ہیں، شیطان کے شر سے خدا کی پناہ طلب کر رہے ہیں، تو ضروری کیا ہے؟ ضروری یہ ہے کہ اپنے آپ کو عمل اور عقیدے کے اعتبار سے بھی ایسے ہی بنائیں. شیطانی محفلوں سے، اس کی تبلیغات سے، اس کے تمام وسواس سے اپنے آپ کو دور رکھیں. کیونکہ جو عملی طریقہ سے شیطان کی مثلاً شیطان کے وسوسوں کے طوفان میں آ جاتا ہے، پھر الفاظ سے صرف ادا کرنا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں رکھتا. آئی بات سمجھ میں؟ جی. یعنی پہلے اگر ہمیں سچ میں ہی خدا کی پناہ چاہنی ہے تو ضروری ہے کہ ہم اپنے عقیدے، اپنے عمل کو اور اپنے آپ کو شیطانی راستوں سے، شیطانی پروگرام سے، شیطانی افکار سے، اس کی تبلیغات سے، شیطانی محافل و مجالس سے، ان تمام چیزوں سے دور رکھیں. ورنہ اگر ہم ان کی زد میں ایک مرتبہ آ گئے تو ہمیں صرف زبان سے کہنے کا کوئی اثر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ جی، پھر سے بتا دیجیے خواہر. جب ہم اس سورہ کی تلاوت کر رہے ہیں اور خدا سے پناہ طلب کر رہے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے عقیدے سے، اپنے عمل سے بھی اس کام کو انجام دیں. انجام کیسے دیں؟ اپنے آپ کو شیطانی محفلوں سے بچائیں. یعنی جو شیطانی محفلیں مثلاً کہاں؟ جیسے گناہ ہوتا ہو جہاں. ٹھیک ہے، مثلاً جیسے آج کل کسی ایسے پروگرام میں ہم جائیں جہاں بے حجابی ہو تو ہمیں بھی بے حجاب ہونا پڑے، تو یہ ہوتی ہیں شیطانی محفلیں. جہاں لہو و لعب ہو، ناچ گانا ہو، یہ ہوتی ہیں شیطانی محفلیں. جب ہم خدا سے پناہ طلب کر رہے ہیں، خدا کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. ٹھیک ہے؟ جی. پھر بات آتی ہے کہ اس میں الفاظ آیا ہے وسواس. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس،
من شر الوسواس الخناس. وسواس کا مطلب کیا ہے؟ وسواس کہتے ہیں کہ جو بہت آہستہ آواز آتی ہے، بہت آہستہ، جو آلات زیورات یعنی مثلا جیسے جویلری وغیرہ پہنتے ہیں اس میں ہلکی سی آواز آتی ہے، ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، اس کو کہتے ہیں وسواس، یعنی بہت ہلکی آواز. ٹھیک ہے، یعنی اتنی سے شر سے بھی خداوند عالم کی پناہ طلب کی گئی ہے. پھر دوسرا ورڈ آتا ہے اسی میں خناس. خناس کے معنی ہے پیچھے ہٹ جانا. اس میں آیت کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس، یعنی میں پناہ طلب کرتا ہوں خداوند عالم کی کس سے؟ وسواس سے اور خناس سے. وسواس کا ہم نے آپ لوگ کے سامنے مطلب بتا دیا کہ وسواس یعنی چھوٹے سے بھی شر سے. وسواس کا مطلب اگر ہم دیکھتے ہیں تو وسواس کا مطلب ہے کہ جو ہلکی سی جو آواز آتی ہے کسی چیز کے ٹکرانے سے اسے کہتے ہیں وسواس. لیکن یہ تو بالکل لغوی معنی ہوئے، لیکن پھر بھی ہم وسواس ہر اس آواز کو کہہ سکتے ہیں جو بہت 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 آہستہ ہو. اس چیز سے بھی خدا کی پناہ کو طلب کیا گیا. پھر دوسری چیز آتی ہے خناس. خناس کہتے ہیں پیچھے ہٹ جانا، یعنی خناس کے اگر ہم معنی دیکھتے ہیں تو اس کا معنی ہے پیچھے ہٹ جانا. آیت کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس. اگر ہم پورے طریقے سے اس کے معنی کو کھول کے دیکھیں تو اے خداوند عالم میں پناہ چاہتا ہوں اس کی کہ جو وسواس کی. وسواس کیا؟ وسواس یعنی چھوٹی سی بھی اگر کوئی میری طرف شر ڈالتا ہے، یعنی چھوٹے سے گناہ سے بھی ایک طریقے سے کہہ دیا جائے. دوسری بات آئی خناس. خناس یعنی پیچھے ہٹ جانے والے. پیچھے ہٹ جانے والا یہاں پہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جب خداوند عالم کا نام لیا جاتا ہے تو شیطان خود بخود پیچھے ہٹ جاتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یعنی جب خدا کا ذکر آتا ہے تو شیطان خود بخود پیچھے ہٹ جاتا ہے. اس وجہ سے خناس، لفظ خناس استعمال کیا گیا کہ میں اس کی بھی پناہ چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ شیطان کا کام کیا ہوتا ہے کہ انسان کے کان میں ایسی پھونک مارتا ہے کہ انسان کو یقین آ جاتا ہے کسی بھی بات کا. اور شیطان کا کام کیا ہوتا ہے کہ آدھا حق لیتا ہے اور آدھا باطل لیتا ہے، یعنی چیز کو ایسی طریقے سے ہمارے سامنے بیان مطلب بنا کر پیش کر دیتا ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہاں ہمارا کام 100% صحیح ہے، یعنی کاملاً طریقے سے وہ حق نہیں ہوتا. شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ تھوڑا حق لیتا ہے تھوڑا باطل لیتا ہے، دونوں کو آپس میں مکس کر دیتا ہے اور ہمیں باطل کی طرف لے کے چل دیتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی حق کو ہمارے سامنے کاملاً طریقے سے آشکار نہیں ہونے دیتا. اگر وہ صاف طریقے سے ہمارے سامنے آ جائے تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کی راہ پر چلنے والوں پر مطلب مخفی نہیں ہوتا، یعنی ان کے سامنے تمام چیزیں آشکار ہوتی ہیں. شیطان کچھ کام ادھر سے لیتا ہے کچھ ادھر سے لیتا ہے تاکہ لوگوں کے اوپر مسلط ہو سکے. ٹھیک ہے، آپ لوگ کو سمجھ میں بھی آ رہا ہے؟ جی پھر کہا من الجنتی والناس، یعنی اگر ہم یہ آیت دیکھتے ہیں من الجنتی والناس تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو وسوسے ڈالنے والے ہیں، جو ہمیں بہکانے والے ہیں، وہ صرف ایک جماعت یا ایک گروہ یا ایک طبقے یا ایک گروپ سے نہیں ہوتے یا ایک ہی لباس میں نہیں ہوتے، بلکہ وہ الگ الگ مختلف طریقے سے الگ الگ مثلا جماعت کے ہوتے ہیں، الگ الگ طبقات کے ہوتے ہیں، الگ الگ لباس میں پائے جاتے ہیں. اس لیے انسان کو کہ جو خدا کی پناہ مانگ رہا ہے اس کو یہ دھیان رکھنا چاہیے، اس بات سے خبردار رہنا چاہیے کہ میرے اطراف میں کیا کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے مجھے دور رہنا ہے. مثلا جیسے نامناسب دوست ہیں، منحرف ہم نشین ہیں، ان تمام لوگوں سے انسان کو بچ کے رہنا چاہیے. ربط ہے اس کا اوپر والے سے، کیونکہ اوپر کا آتا ہے کہ صرف زبان سے کہہ لینا کافی نہیں ہے، خود بھی اپنے آپ کو اپنے عمل سے ایسا بنانا ہے. عمل سے کیسا بنانا ہے کہ ہمارے جو اطراف میں چیزیں ہیں اس سے ہم خبردار رہیں کہ ہمارے اطراف میں جو چیزیں ہیں وہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں شیطان کی طرف لے کر جا رہی ہیں.
تو کون کون سی چیزیں اگر ہم کسی نامناسب دوست کے پاس جا کر بیٹھیں گے، وہ ہمیں الٹی سیدھی باتیں بتائے گا، شیطان کی طرف لے کر جائے گا، تو دوست کی جو اثر ہوتا ہے انسان جلدی قبول کر لیتا ہے۔ تو نامناسب دوست، منحرف لوگ جو خدا سے مڑ چکے ہیں، ان کے ہم نشینی سے، ان تمام چیزوں سے انسان کو دور رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ایک چیز اور آتی ہے کہ یہاں ہم نے دیکھا کہ خدا بند عالم رسول سے کہہ رہا ہے کہ اے رسول تم خدا کی پناہ طلب کرو ان تمام چیزوں سے، ٹھیک ہے؟ یہ آئی ہے کہ یہاں پہ جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ رسول تمام لوگوں کے لیے نمونہ عمل ہے، رحمت للعالمین ہے، تمام ہدایات کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ رسول کے اوپر ہے۔ اس کے باوجود بھی خداوند عالم رسول کو حکم دے رہا ہے کہ تم خدا کی پناہ طلب کرو۔ آیا سوال یا نہیں ذہن میں آپ لوگوں کے؟ یعنی رسول جو کہ معصوم ہیں، کسی طرح کی کوئی خطا ان سے سرزد نہیں ہو سکتی ہے، پھر بھی ہم نے کیا دیکھا کہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ خدا رسول سے کہہ رہا ہے کہ تم شر سے پناہ طلب کرو، کس کی؟ خدا کی، یعنی خدا کی پناہ مانگو۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو خناس کے فریب میں آنے والی جو بات یہاں کہی گئی ہے، جب رسول جیسا اعلیٰ ظرف کو خداوند عالم یہ حکم دے رہا ہے کہ تم خدا کی پناہ طلب کرو، تو ہم جیسے عام لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ یعنی جب رسول خدا کی پناہ طلب کر رہے ہیں کن چیزوں سے؟ ان تمام شر سے، تو انسان کو تو بہت زیادہ ضرورت ہے ان تمام چیزوں کی، ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اب ہم یہ سوچیں گے کہ جب رسول سے خداوند عالم نے کہہ دیا کہ تم پناہ طلب کرو، تو ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، ہم تو کسی طریقے سے سیدھے راستے پر آئیں گے نہیں، ہمیں تو بہکنا ہی بہکنا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ بات آ جائے، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خداوند عالم نے سورہ حامیم سجدہ سورہ نمبر 30 خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ بندوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب انسان کو بہکانے کے لیے ادھر ادھر سے خناس آتے ہیں، مثلا یہ شیطانی وسوسے آتے ہیں، تو خداوند عالم اپنے مومن بندوں کے لیے ان شیطانوں کے مقابلوں میں آسمانی امداد بھیجتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آیت نمبر 30 آیت نمبر 30 کیونکہ جب وسوسے ڈالے جاتے ہیں انسان کے ذہن میں یا انسان کی فکر میں، ان کے مقابلے میں مومن بندوں کو راہ حق پر رکھنے کے لیے خداوند عالم آسمانی امداد بھیجتا ہے۔ آیت ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ترجمہ یہ ہے آیت کا، ہاں مومنین تنہا نہیں ہیں، فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ ترجمہ ہے آیت کا۔ یہ دو چیزیں آپ لوگ کے سامنے ہم نے بیان کر دی، ایک رسول کے بارے میں کہ انسان جب خداوند عالم نے رسول کو حکم دیا جو کہ معصوم ہے، رحمت للعالمین ہے، تو ہمیں تو بہت زیادہ ضرورت ہے ان تمام چیزوں کی۔ دوسرا یہ کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خداوند عالم اپنے مومن بندوں کے لیے آسمانی امداد بھیجتا ہے۔ اس کے بعد بات آتی ہے کہ اس سورے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو لفظ ناس 3 مرتبہ تکرار ہوا ہے، 3 مرتبہ آیا ہے لفظ ناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، 3 بار ہوا نا۔ تو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ تینوں جگہ پر ناس جو آیا ہے وہ الگ الگ معنی میں آیا ہے، کہ اتنا کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آتی ہے تیسری بات، ایک روایت کے مطابق رسول اسلام فرماتے ہیں
کہ مومن کے دل میں کان ہوتے ہیں، یعنی 2 کان ہوتے ہیں مومن کے دل میں، ایک کان میں فرشتہ پھونک مارتا رہتا ہے اور دوسرے میں وسواس اور خناس پھونک مارتے رہتے ہیں۔ وسواس اور خناس ابھی آپ لوگ کے سامنے بتایا، یعنی ایک طریقے سے وہی کہہ دے جائیں شیطان پھونک مارتا رہتا ہے۔ بس خدا مومن کی فرشتوں کے ذریعے سے تاکید کرواتا رہتا ہے۔ مومن کے دل میں 2 کان ہوتے ہیں، ایک میں فرشتہ پھونک مارتا رہتا ہے، ایک میں شیطان۔ فرشتے کے ذریعے مومن کی خداوند عالم تاکید کرواتا رہتا ہے۔ پھر ایک اور روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ جس میں آیا ہے سورہ اور آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم واذکروا اللہ فاستغفروا ذنوبہم، وہ لوگ جو کبھی کوئی برا کام انجام دیتے ہیں یا خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہ کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ جب یہ والی آیت نازل ہوئی تو ابلیس مکہ میں جی آیت ہی ہم دیکھ کے بتائیں گے، ہمارے فی الحال ذہن میں نہیں ہے کہ یہ کون سی آیت ہے، ٹھیک ہے؟ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ آیت جو بولی ہے اس کو لکھنا نہیں ہے نا؟ نہیں، بس یہ سن لیجیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابلیس مکہ میں ایک پہاڑ پر جا کر آواز مثلاً اونچی آواز میں کہتا ہے، اپنے ساتھیوں کو آواز دیتا ہے اور تمام لشکر والوں کے سرداروں کو جمع کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے، مثلا وہ جو لوگ ہوتے ہیں تمام لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں کیوں جمع کیا ہے؟ شیطان نے اپنے تمام لشکر والوں کو اور ان کے سرداروں کو جمع کیا، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے ہمیں کیوں جمع کیا، کیا ماجرا ہے، آپ نے ہمیں یہاں کیوں بلایا؟ تو ابلیس نے کہا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ کون سی والی؟ یہی والی جو بھی ہم نے آپ لوگوں کے سامنے بتائی۔ لوگ جب کوئی برائی انجام دیتے ہیں یا خود پر ظلم کرتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہ کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اس آیت کے ترجمے کو ذہن میں رکھیے گا، جب کوئی گناہ کرتے ہیں یا خود پر ظلم کرتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابلیس نے تمام آہستہ سے بولیں۔ آیت نازل ہوئی، آیت کا ترجمہ وہ لوگ جو کبھی کوئی برائی انجام دیتے ہیں یا خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ترجمہ ہے یہ آیت کا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد شیطان نے تمام اپنے لشکر والوں کو بلایا، تمام سرداروں کو بلایا، انہوں نے پوچھا کہ آپ نے ہمیں یہاں کیوں بلایا ہے؟ تو ابلیس نے کہا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہی جو بھی ہم نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی۔ ابلیس نے کہا کہ اس آیت نے میری کمر کو توڑ دیا ہے، میرے اندر لرزہ پیدا کر دیا ہے۔ اب تم یہ بتاؤ تم میں سے کون ایسا ہے جو اس آیت کا مقابلہ کر سکے یا لوگوں کو مثلاً اس آیت پر عمل کرنے سے روک سکے؟ ہر ایک نے اپنے اپنے منصوبے بتائے، اپنے اپنے ترکیبیں بتائیں، اپنے اپنے پلانس بتائے کہ ایسے ہو سکتا ہے، ایسے کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو بہکائیں، ایسے مطلب بہت سارے ترکیب بتائیں، لیکن سب کی منصوبے رد ہو گئے۔ ایک موقع پر وسواس اور خناس کھڑے ہوئے۔ وسواس اور خناس کا بھی ہم نے آپ لوگ کو مطلب بتایا تھا، یعنی بہت آہستہ آواز کو کہتے ہیں وسواس، اور خناس کہتے ہیں جو خدا کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس کے ذکر سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ دونوں کھڑے ہوئے، اس نے کہا کہ میں اس کام کو انجام دے سکتا ہوں۔ ابلیس نے کہا کہ تم کیسے انجام دے سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں انہیں وعدہ اور آرزو میں سرگرم کروں گا، یعنی انسان کو بہکانے کا طریقہ سب جو سارے شیطان وہ بتا رہے ہیں۔ اب جب وسواس اور خناس کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں کہ انسانوں کو بہکاؤں گا۔ کس طریقے سے بہکاؤ گے؟ کہا کہ میں لوگوں کے دلوں میں آرزوؤں کو اور وعدوں کو سرگرم کروں گا یہاں تک کہ وہ گناہ میں آلودہ ہو جائیں گے۔ مثلاً جب انسان کی آرزویں زیادہ ہوں گی
انسان کے مثال کے طور پہ کہہ دیا جائے خرچے زیادہ ہوں گے تو انسان اپنے آپ کو بڑھائے گا حرام کی طرف بڑھائے گا، حرام طریقے سے پیسے کمائے گا، تو کون سا راستہ ہوا؟ شیطانی راستہ ہوا، ٹھیک ہے۔ انسان اس وقت تو یہ سوچ لے گا کہ ٹھیک ہے ابھی مجھے ضرورت ہے، ابھی میں کر لیتا ہوں، حرام طریقے سے پیسہ کما لیتا ہوں، لیکن بعد میں جو ہے میں توبہ کر لوں گا۔ یہی ہوتا ہے یا نہیں؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان گناہ کی طرف جاتا ہے، پھر سوچتا ہے ٹھیک ہے بعد میں توبہ کر لیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہی وسواس اور خناس کا بہکانا ہے۔ کہا کہ میں بہکا دوں گا، کہا کس طریقے سے؟ کہا کہ میں انہیں آرزو میں سرگرم کر دوں گا یہاں تک کہ وہ گناہ کر لیں گے، اور جب وہ گناہ کر لیں گے تو میں انہیں توبہ کرنا بھلا دوں گا، یعنی میں انہیں بھلا دوں گا کہ تمہیں توبہ بھی کرنی ہے۔ ابلیس نے کہا اس کام سے عہدہ برآ ہو سکتے ہو، یعنی اس کام کو انجام دے سکتے ہو، کیونکہ یہ تیرا جو کام ہے یہ بہت ماہرانہ ہے، بہت عالی ہے۔ آئی اتنی بات سمجھ میں؟ یعنی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں اس طریقے سے بہکاتی ہیں کہ ہم لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ خود یہ روایت اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ ہمیں گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے تو شیطان لے کے جاتا ہے، جب ہم سوچتے ہیں توبہ کر لیں گے، جب توبہ کرنے کی باری آتی ہے تو شیطان ہمیں پھر سے بہکاتا ہے اور ہمارے ذہن سے اس چیز کو نکال دیتا ہے کہ ہم نے گناہ کرتے وقت سوچا تھا کہ ہم توبہ بھی کر لیں گے۔ یہ تھا آپ لوگوں کا سورہ ناس۔ سورہ ناس میں آپ لوگوں کو کوئی سوال ہے؟ کوئی سوال ہے؟ سمجھ میں آیا؟ آج آپ لوگوں کے سامنے بتایا گیا کہ سورہ کی صرف تلاوت سے کافی نہیں ہے، الفاظ سے ادا کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ آپ انسان کو عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے ایسا ہونا چاہیے۔ عمل اور عقیدے سے کیسا ہوگا کہ انسان اپنے آپ کو تمام جو شیطانی فکریں ہیں، تمام شیطانی محفلیں، ان تمام چیزوں سے دور رکھنا ہوگا۔ پھر وسواس اور خناس کا مطلب بتایا۔ وسواس آہستہ آواز کو کہتے ہیں، خناس پیچھے ہٹ جانے والوں کو کہتے ہیں۔ ان دونوں چیزوں سے اس سورہ میں پناہ طلب کی گئی ہے۔ پھر بات آتی ہے کہ جو آخری آیت من الجنت والناس، تو وسوسے ڈالنے والا صرف ایک طریقے کا نہیں ہوتا، مختلف طریقے سے انسان کے دلوں میں وسواس ڈالنے کے لیے شیطان کھڑا رہتا ہے۔ انسان کو خبردار رہنا چاہیے تاکہ وہ نامناسب دوستوں میں نہ پڑے، منحرف ہم نشینوں کے ساتھ نہ رہے۔ پھر تیسری چیز یہ آئی آپ لوگوں کے سامنے کہ جب خداوند عالم رسول سے کہہ رہا ہے کہ تم اس آیت کی ان سوروں کی تلاوت کرو، خدا کی پناہ طلب کرو ان تمام چیزوں سے، تو وہ رسول جو معصوم ہیں ان کو خداوند عالم ایسا حکم دے رہا ہے، تو اس سے زیادہ ہم لوگوں کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ ہو سکتا ہے بعض لوگ مایوس ہو جائیں کہ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں، تو خداوند عالم نے کہا کہ میں جب بھی کوئی بندہ مثلا اس کے وسواس اور خناس کی زد میں آئے گا تو میں اس کے مقابل میں آسمانی امداد کو بھیج دوں گا۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 30 میں اس بات کا اعلان کیا خدا نے۔ اس کے بعد کہا کہ 3 مرتبہ اس سورہ میں لفظ ناس کا استعمال ہوا ہے۔ لفظ ناس اس سورہ میں 3 بار آیا ہے اور الگ الگ معنی میں آیا ہے۔ پھر روایت تھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ جب یہ والی آیت نازل ہوئی، کون سی والی آیت؟ کہ انسان جب گناہ کرتا ہے یا اپنے اوپر ظلم کرتا ہے تو خداوند عالم کو یاد کرتا ہے اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی تو ابلیس نے اپنے تمام لشکر والوں کو، تمام سرداروں کو جمع کر کے کہا کہ کون ہے جو اس کے مقابل میں آ سکتا ہے، تو سب نے اپنے اپنے منصوبے بتائے، لیکن جب خناس اور وسواس آئے کہا کہ ہم جو ہیں اس کے مقابل میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ابلیس نے پوچھا کس طریقے سے؟ کہا کہ ہم لوگوں کو آرزوؤں میں مبتلا کر دیں گے، جب وہ گناہ کی طرف جائے گا اور توبہ کرنے کا سوچے گا تو ہم اسے توبہ کرنا بھلا دیں گے۔ یہ تھا آپ لوگوں کا آج کا درس۔ آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو، کہیں سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ جو پوری روایت ہم نے آپ لوگ کے سامنے ابلیس والی بتائی ہے، یہ امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے۔ امام صادق سے ہی یہ روایت نقل ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو شیطان نے اپنے تمام دوستوں کو، اپنے تمام لشکر والوں کو جمع کیا۔ یہ پوری آیت پوری روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہے۔
اور کوئی سوال؟ ناس کی معنی کیا ہے؟ ناس کے 3 معنی بتائے ہیں الگ الگ. تینوں معنی آپ لوگ کی تفسیر میں نہیں بتائے گئے ہیں. اچھا. اس لیے ہم نے بھی اس لیے آگے آپ لوگ کی زیادہ بحث نہ بڑھے. ناس کے معنی ویسے اگر ہم سورہ کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، لیکن ناس کا جو ترجمہ ہوا ہے وہ ہے تمام لوگوں کے مالک اور بادشاہ ہے. جو تمام لوگوں کا مالک اور بادشاہ ہے. ناس کے معنی انسان کے ہی ہوئے ہیں. اور کوئی سوال؟ سوال نہیں ہے تو آپ لوگ جا سکتے ہیں. خدا حافظ. خدا حافظ. محتاج دعا. خدا حافظ.